बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीट स्पेशल में खुश आमदीद। कोरोना की वबा के दिनों में उम्मीद है कि लाहौर रंग के तमाम नाज़रीन जो है वो खैरियत से होंगे और अपने प्यारों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, कोरोना के दिनों में हम कोरोना पर ही बातचीत करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी हैपनिंग्स हुई, जैसा कि हम पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे होते हैं, हुकूमती पार्टी में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी एक रिसेंटली उस्मा कारदार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि खवातीन की जमात मानी जाती है, उस्मा कारदार जो कि बहुत सरगर्म रुकन रही, धरने के दिन हो या फिर जो है वो गवर्नमेंट के दिन हो, बहुत ज्यादा फाल कारकुन रही। लेकिन फिर उनकी एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें बाकायदा तौर पर वो पार्टी की लीडरशिप से लेकर बुशरा बीबी से लेकर और तमाम जितने भी जो बड़ी लीडरशिप थी उनके बारे में बातचीत करती नजर आई। कुछ हकायक जो कि अमूमन वो जो कारकुन लोग होते हैं मीडिया के सामने बात नहीं कर सकते, वो सब डिस्कस करती हुई नजर आई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो खवातीन के लिए कितनी जो है सिक्योर है, वहां पर उनके लिए फ्यूचर कितना है, और उसके साथ साथ ये चीज भी बात करेंगे कि अब तक की जो हुकूमत हुई, अब तक की जो कारकर्दगी थी वो सब कैसी रही। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर पंजाब असेंबली, साथ साथ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है वो कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं, तर्जुमान भी है पंजाब हुकूमत की, उस्मा कारदार हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं आपको शो में। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया अरूबा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, कोरोना की वबा की सूरत हाल है, उम्मीद है आप, आपकी फैमिली सब ठीक होंगे। कैसे गुजरे ये दिन? रूबा, ये बड़ा मुश्किल वक्त है, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं पूरी दुनिया पे, और ये कोई 100 साल बाद ये पेंडेमिक आया है, तो हर कोई जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसके साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी हमारी बड़ी सक्सेसफुल पॉलिसी रही है कोविड-19, बल्कि पूरी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। जिस तरीके से रेड जोन्स हैं, जिस तरीके से इंटरमिटेंट लॉकडाउन्स जो हैं, वो इलाके जिनमें ज़्यादा केसेस हैं उनको बंद, और उसके समरात भी आपके सामने हैं कि किस तरह से अब कमी आ रही है केसेस में। हमारे अपने घर में ये कोरोना आया, मैं भी पॉजिटिव निकली, लेकिन मैं एसिम्प्टोमेटिक थी, मुझे कोई इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे हस्बैंड जो डायबिटिक थे, उनकी तो ज़िंदगी मौत का मसला शुरू हो गया था, क्योंकि वो 100% ऑक्सीजन पे चले गए थे। और फिर अल्लाह ने करम किया, वो हॉस्पिटलाइज हुए। वहाँ पे उनकी शुगर जो कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो इंसुलिन दे के डॉक्टर्स ने कंट्रोल की, और उसके बाद उनको स्टेरॉइड्स दिए, जिससे उनकी रिवर्सल शुरू हुई लंग्स की। और अब तो वो ऑक्सीजन तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अब वो नॉर्मल। अल्लाह ताला आपकी फैमिली पर अपना करम रखे। अच्छा, वो लोग क्योंकि मोस्टली जो लोग थे वो कोरोना को शायद अभी भी मान नहीं पा रहे, लोग जिन्होंने खुद फेस किया एज अ फैमिली, नॉट एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि जब एक चीज़ घर में आ गई तो फिर आपको क्या लगा कि जो पॉलिसीज़ बना रही है हुकूमत, जो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है कि एक गली खुली है दूसरी गली से उसी में रास्ता जा रहा है, तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी? रूबा, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे आज मौका मिल रहा है लोगों से बात करने का। जब आपके घर में ये आ जाता है तो आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको बड़ी मजबूती और हिम्मत दे देते हैं, और आप में जो वो डर होता है, वो खौफ जो होता है, मैं देखती हूँ जो लोग अभी इसमें से नहीं गुजरे वो एक खौफ की हालत में रहते हैं। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, जैसा प्राइम मिनिस्टर बारहा कहते हैं कि आपने इससे घबराना नहीं है, आपने इसके साथ लड़ना है। तो जब ये चीज़ आ जाती है और जब आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उस तरह से जो एक बहुत खौफनाक एक पिक्चर पेंट, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ तकरीबन 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी, और ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में हमारे जो लोअर जो तबकात हैं उनकी सेहत हमसे बेहतर है, उनकी इम्यूनिटी भी हमसे बेहतर है। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं इसमें से गुजर के फारिग भी हो चुके होंगे और उनको पता भी नहीं चला होगा। लेकिन जिनकी एक मेडिकल हिस्ट्री होती है, जो बुजुर्ग होते हैं जिनको हार्ट का इशू हो, डायबिटीज का इशू हो, आपको और इस किस्म के कोई सीरियस सेहत के जो ऑलरेडी इश्यूज हों, उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो उनको बचाने के लिए
یہ لاک ڈاؤن ضروری ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں آپ جس طرح پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آپ نے حکمت سے ڈیل کرنا ہے. آپ معیشت کا پہیہ نہیں روک سکتے کیونکہ وہ انسانی جان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن یہ کیسی حکمت ہے کہ ایک گلی بند ہے, دوسری سائڈ سے اسی گلی میں آنے کا راستہ بھی موجود ہے؟ دیکھیں ایک جو تھروفیئر آپ نے بند کر دیا نا, یہ جس طرح اب میں ماڈل ٹاؤن کا جو لاک ڈاؤن ہوا کیونکہ تقریباً 150 کے قریب وہاں پہ کیسز تھے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ساری ٹریفک جو جوہر ٹاؤن کی, ساری ٹریفک فیصل ٹاؤن کی وہ فیروز پور روڈ سے اس کے تھرو ہو کے گزرتی تھی. جب آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا تو صرف وہاں کے ریزیڈنٹس وہاں پہ آ سکتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا تھا. تو وہ تو 80% جو ایک ٹریفک کی فلو تھی وہ اس ایریا سے رک گئی. باقی آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فائدہ ہوا. اچھا ایک اور چیز, کیونکہ آپ خود فیس سے گزر کے آئی ہیں, فیملی نے فیس کیا ہے, ڈاکٹرز کا رویہ کیسا رہا؟ یہ جو اتنا ابہام پھیلا کہ ڈاکٹر شاید زہر کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں, اور جو اگر کوئی مریض آتا ہے, جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ کو اسٹیرائڈ دیے گئے, تو اسٹیرائڈ کے سم ٹائم جو ہے وہ نیگیٹو ریزلٹس بھی بہت سے لوگوں میں سامنے آئے. تو رویہ کیسا تھا اوور آل میڈیکل کا جو ہمارا عملہ ہے اس کا؟ روبا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا کچھ سوشل میڈیا میں کچھ ایک ریت روایت سی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ہر کوئی بغیر تفتیش کیے, بغیر کسی ایک پروفیشنل سے پوچھے یا مشورہ کیے, کہیں سے سنی سنائی بات اس کو فارورڈ کر دیا. فارورڈ ایک گروپ میں ہوا, پھر 50 میں اور ہو گیا, اور لوگوں نے سمجھا کہ ہاں بھی یہی ٹھیک ہے. بات ساری یہ ہے کہ جب آپ کو یہ چیز ایک ہوتی ہے تو آپ کو کسی نہ کسی ڈاکٹر سے تو مشورہ کرنا ہے. اب جس طرح مجھے نہیں ضرورت تھی مشورے کی کیونکہ مجھے کوئی سمٹمز نہیں تھے, لیکن چونکہ میرے ہسبینڈ کو اتنے سیویئر سمٹمز ہوئے تھے, تو اگر ہم ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاتے تو وہ ظاہر ہے ان کی جو سروائیول بہت مشکل ہو جاتی. میرے خیال میں نمبر 1 تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ریسکیو 1122 کا. ڈاکٹر رضوان ہیں ہمارے جو کہ یہ سارا ٹیسٹنگ کی سلسلہ اور یہ ساری جو پورا جو ریسکیو آپریشنز ہیں وہ ان کے انڈر ہیں. انہوں نے نہایت ایک ان کا مثبت رویہ تھا, بہت کوآپریٹو, بہت سپورٹو. صرف میرے ساتھ نہیں, چونکہ میں MP ہوں, کوئی بھی شخص جس کو علامات تھی, جس کو مدد کی ضرورت تھی, ریسکیو 1122 کا جو عملہ ہے وہ وہاں پہ. پھر ہمارے جو ہیلتھ ورکرز, ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, بہت اچھا ان کا رویہ تھا. میرے خیال میں کوئی نیگیٹو بات نہیں تھی. اگر آپ ایک خود میڈیکیشن لے کے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال کے اگر آپ وہ ڈاکٹرز کے اوپر اس کا ملبہ پھینکیں تو یہ میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی. ڈاکٹرز ہمارے انہوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو سیکریفائز کیا, اپنی فیملیز کو کیا. دیکھیں انفیکشن کا تو یہ تھریٹ ہے ہر جگہ, اور آپ نفسیاتی طور پہ ہر کوئی بوکھلایا ہوا ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں لیکن پہلے انسان تو ہے نا, ان کے لیے بھی ایک نئی چیز ہے اور ان کو بھی سمجھنے میں ٹائم لگا ہوگا. روبا ایک آپ ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ لوگوں نے اس کو سوشل سٹگما بنا دیا تھا کہ بھئی اچھا او یہ پازیٹیو ہے, وہ شاید اچھوت ہو گیا ہے, اس سے تو دور رہیں. ایسی بات تو نہیں کرنی چاہیے, تو ہمارا مذہب بھی اس سے بہت. میری بیٹی آپ سوچیں, اس نے دن رات اپنے والد کی خدمت کی اور 2 دفعہ اس کا ٹیسٹ کرایا ہم نے, دونوں طرف نیگیٹو. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیت پہچانتے ہیں, آپ کا عمل آپ دیکھتے ہیں. آپ اس طرح سے ایک سوشل کہیں کہ جی ان کو پرے رکھو, یہ تو پازیٹیو ہو گئے, فلانا ہو گیا. آپ نے اپنے جو فیملی لوگ ہیں ان کو دیکھنا بھی ہے, لیکن ایک سوشل ڈسٹینسنگ اس لیے مینٹین کرنی ہے کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو روکا جائے, اور وہ الحمدللہ رک جاتا ہے اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں. تو جو ایک دوسرا نقطہ آپ نے اٹھایا وہ بہت ضروری ہے کہ جو ایک سٹریسفل پیریڈ, اور اس میں جو ہماری خواتین, ہماری جو بچیاں ہیں, ان پہ تو یہ سائیکو سوشل بہت زیادہ پریشر اس کا پڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں سوسائٹی میں پہلے ہی مارجنلائزڈ ہیں, پہلے ہی ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ان کو گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو جو مرد حضرات ہیں ان کو زیادہ ایک طریقے سے ترجیح دی جاتی ہے کہ جی یہ ان کو ہر طریقے سے بہتر جو ہے فیسلٹیز بھی ملیں, اور خواتین خدمت کے لیے ہیں اور بچیاں بھی ہیں, ان کے حکم جو ہے بس اس کے مطابق. اس طرح ہمارا ایک کلچر ہے, پیٹریارکل سوسائٹی ہے. تو جو 24 گھنٹے گھر میں رہ کے جو بچیوں اور خواتین کے اوپر جو مینٹل پریشر اور سائیکولوجیکل پریشر آیا ہے,
اس کی ہیلپ کے لیے ہماری گورنمنٹ اب بہت اقدامات اٹھا رہی ہے. میں خود ایسی بہت ساری ڈپارٹمنٹس کے ساتھ منسلک ہوں. ہمارا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری ویمن ڈیولپمنٹ ڈویژن ہے, پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے. ان کے ساتھ ہم نے سیکٹورل ورکنگ گروپس بنائے ہیں. اس میں ہماری بہت ساری یو این ایجنسیز ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے لیکن یہ کام ہو رہا ہے. ان کے لیے ہیلپ لائنس ہیں جن کے وہاں کاؤنسلرز بیٹھے ہوئے ہیں, سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کال کر سکتے ہیں وہاں پہ, ان کو وہاں پہ ہیلپ ملتی ہے. پھر ہمارے جتنے دارالامانس ہیں, جو شیلٹر ہومز ہیں پورے پنجاب میں, ہماری ڈسیبلٹی ہومز ہیں, ہمارے اولڈ ہومز ہیں, اس میں ہم نے کولیبریٹ کر کے یو این ایف پی اے ہے, یو این ویمن ہے, ان کے ساتھ ہم نے یونیسیف ہے, ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو ڈگنیٹی کٹس ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. اس میں ان کی سینیٹائزرز, ان کی بیڈ شیٹس, ان کی سوپ, بہت کٹ ہے. پھر ان کی جو کیئر ٹیکرز ہیں وہاں پہ ان کی ٹریننگ کروائی گئی ہے کس طرح سے کوارنٹین میں آپ نے ان کو ہیلپ کرنا ہے. That's great. I know آپ بیسٹ اسپوکس پرسن ہیں پنجاب گورنمنٹ کی, اپنی پارٹی کی, بڑا زبردست آپ ڈیفینڈ. جی اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے کوئی خدمت اگر کروا دے تو میرے خیال میں یہ دیٹ ول بی این آنر فار اس, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہمارے اوپر ہوگا. لیکن پارٹی آپ کو ڈس آن کر چکی ہے, آپ کو ترجمانی کے عہدے سے ہٹایا جا چکا ہے. آپ پہ ایک الزام عائد کیا گیا کہ آپ کی ایک آڈیو کال جو کہ 13 منٹ کی ایک لمبی کال تھی, اور اس کو جوڑ کے آئی تھنک وہ کچھ پارٹس تھے جن کو جوڑ کے پیش کیا گیا اور وہ میڈیا میں سامنے لائی گئی. تو جینڈر ڈسکریمنیشن کی چیئر پرسن ہے آپ, یہ تو سب سے بڑا ڈسکریمنیشن آپ کے ساتھ ہو گیا. روبا میرے خیال میں کسی نے آپ کو بڑی ڈس انفارمیشن دی ہوئی ہے. پارٹی نے بالکل مجھے ڈس آن نہیں کیا. پارٹی میرا دل ہے, پارٹی میری جان ہے, اور پارٹی میرے ساتھ ہے, میرے لیڈر میرے ساتھ ہیں. نہیں آپ کی ترجمانی کا کو ڈسکوالیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا تھا, اور ساتھ میں آپ سے شوکاز نوٹس بھی آپ کو جاری ہے. آپ نے اسے کوئی جواب دیا ہے؟ ابھی یہ سارے انٹرنل پارٹی میٹرز ہیں. جو پارٹی کے اندر ہمارے معاملات ہوتے ہیں, ہمارا ایک کوڈ ہے, ہم ان کو باہر ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گی. پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ میرے لیڈر ہیں, اور کوئی میری لائلٹی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. میں دل و جان سے ان کے ساتھ ہوں, اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ جو چیز ہوئی تھی یہ کرمنل ایکٹ تھا. آپ کو پتہ ہے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے بڑی, اس میں اچھی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور کئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو جس سے نقصان ہوتا ہے. ایک ویڈیو کسی نے بنائی ہوئی تھی جو انڈیا کو شو کر رہے تھے, انڈیا کا جھنڈا ہے, اور ایک وہ جو مندر کی ساری بیچ میں وہ پورا وہ وائرل کر دیا. پھر جب سائبر کرائم سیل میں یہ گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ جو مریم نواز کا جو ایک سوشل میڈیا کا جو سیل ہے, یہ ان کے جو پے رول پہ لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ ویڈیو بنائی ہے, اور صرف ہماری گورنمنٹ کا نام گندا کرنے کے لیے. تو ان کو یہ ایک سائبر کرائم ہے, اور اس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ انڈیویجولس کے وہ جو ہے اس میں اثر انداز ہوتے ہیں. آپ غالباً کیس بھی کر چکی ہیں سائبر کرائم میں, جا کے رپورٹ بھی کر چکی ہیں. ربا میں جو میری پارٹی کی انسٹرکشن ہوگی میں اس کے مطابق چلوں گی, اور اس سے آگے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گی, کیونکہ یہ ایک ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں سیاست میں خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت سے پہچانتے ہیں, اور میرا جو ہے جس طرح میرے لیڈر کا پکا ایمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر, اسی طرح میرا بھی پکا ایمان ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور بالکل الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایشوز پہ بات کریں. اچھا, یہ اس پہ میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ آپ کی پارٹی کے اندر کی کسی نے آپ کے خلاف سازش کی, یا پھر یہ کوئی باہر کا تھا, آپ کی کوئی پرسنل دشمنی؟ صرف اتنا جاننا چاہوں گی. روبا نو کامنٹ آن دس, بیکاز یہ انٹرنل میٹر ہے. یہ انٹرنل میٹر ہے, پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی میں بالکل اس کے ساتھ ان کے ہوں, کیونکہ پارٹی جو ہے وہ میرے لیے بہت جو ہے, کیونکہ ہم ایک نظریے کے ساتھ ہیں, ایک ہمارا لیڈر ہے اس کی سوچ کے ساتھ ہیں, اور ہم نے اسی ویژن کے پیچھے چلنا ہے. آپ کو لگتا ہے بالکل عمران خان کے نظریے کے ساتھ آپ ہیں, اور آپ کی لائلٹی پہ میں بھی جب سے ایٹ لیسٹ رپورٹنگ کر رہی ہوں, آپ کو دیکھتی آئی ہوں, کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بتائیے گا کیا وہ نظریہ اب قائم رہ گیا ہے؟ جی بالکل ہے, بالکل نظریہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو ذات ہے, ان کا کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا تو ہے نہیں, وہ ایک کھلی کتاب ہے.
وہ کھلی کتاب ہے. قائم ہے, لیکن جو کابینہ میں لوگ موجود ہیں, جو ان کے ارد گرد ایڈوائزریز ہیں, اور اس کے بعد پنجاب کیبنٹ میں جو لوگ موجود ہیں, اسی طرح سے وفاقی میں, کیا وہ لوگ اس نظریے پر قائم ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے کابینہ میں, چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہو, چاہے وہ پنجاب لیول پہ ہو, کوئی آپ کو کرپشن کی بات جو ہے وہ اگر نکلی بھی ہے تو اس کی فوراً انکوائری ہوئی ہے, اس کی رپورٹ پبلک کی گئی ہے. اب شوگر اور گندم کی آپ نے یہ پیچھے آیا تھا, پھر پیٹرول کا پیچھے آیا تھا, کوئی رپورٹ پبلک سے نہیں چھپائی گئی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کی زیرو ٹالرنس ہے ایز فار ایز کرپشن از کنسرن, اور ان کی ٹیم کا کوئی ممبر جو ہے وہ یہ اگر وہ اس چیز کو اگر پس پش ڈالیں گے اور کوئی ایسی بات کریں گے جو نظریے سے نہ جڑی ہو, تو پھر پرائم منسٹر جو ہیں ان کی ٹالرنس بالکل اس کے لیے نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں کوئی ایسا کوئی ہمارا کوئی کرپشن کی بات نہیں ہے, بلکہ ساری منی لانڈرنگ بند ہو چکی ہے. سارے جو یہ بڑے بڑے کیسز آپ کو نیب میں نظر آتے ہیں, یہ سب 99% جو ہیں یہ ان کے زمانے کے چلے آ رہے ہیں. یہ انہوں نے جو لوٹا ہے اس قوم کو, جو نیب ریفرنسز ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے یہ اس پہ بھی اٹیک کرنے سے باز نہیں آتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جتنی بھی انہوں نے یہ قوم کے خلاف جو ظلم کیا اور جو زیادتی کی اور جو ٹیکس پیئر کے پیسے کا ضیاع کیا اور اپنے باہر جائیدادیں بنائیں, وہ اب ان کی جو جائیدادیں خطرے میں ہیں. اس لیے آپ کو چیخنا, چلانا, رونا, پیٹنا نظر آتا ہے. لیکن پرائم منسٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں. ان کا اپنا کوئی, نہ ان کی کوئی شوگر مل ہے, نہ ان کی کوئی فیکٹری ہے, نہ ان کے پاس ان کو کسی قسم کی کوئی لالچ ہے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا وہ صرف ایک قوم کے خدمت اور جذبے اور پاکستان کے لیے اس لیے نکلے ہیں کہ اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. تو ایسا شخص جس کی انٹیگریٹی پہ کہیں دنیا میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ نے دیکھا ہے جہاں جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے لوگ ان کو ڈونیشن دیتے ہیں, چاہے وہ شوکت خانم ہو, چاہے وہ نمل ہو, چاہے وہ پارٹی کے لیے کریں, اس لیے کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہے. ان کو پتہ ہے کہ جی ہم جو پیسہ دیں گے جہاں جس مقصد کے لیے دیں گے وہیں پہ لگے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے پیسہ دیا جناب ایک خیراتی ہسپتال کے لیے اور بنایا اسے ایون فیلڈ کا فلیٹ. تو یہ حرکتیں جو ہے نا وہ نہیں کریں گے, اور پوری دنیا کو پتہ ہے. تو اس لیے جب ایک اعتماد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیت دیکھتا ہے انسان کی. بے تحاشا چیلنجز ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہماری حکومت کو چیلنجز نہیں ہیں, بہت چیلنجز ہیں. پہلے مائنس نواز شریف فارمولے کی بات ہوتی تھی, اب مائنس عمران خان فارمولے کی بات ہو رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات چیت کا آغاز کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بیٹ اسپیشل میں گفتگو ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عظمیٰ کارٹار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جیسے کہ ہم بات چیت کر رہے تھے کہ کرونا کی سچویشن میں جو گورننس تھی وہ کیسی رہی, اور پھر آپ نے خود بھی فیس کیا پرسنلی. کچھ پارٹی کی جو پرفارمنس ہے اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ اپنے انٹرویوز میں خود کہہ چکے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں. تو آپ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, مائنس نواز شریف فارمولے کی بات کریں یا اس سے بھی پیچھے جائیں, جو کابینہ سے سازشیں ہوتی تھی, وزیر اعظم کو اگر ہٹایا جاتا تھا یا پھر حکومت الٹائی جاتی تھی تو اپنے ہی لوگ بیچ میں کہیں نہ کہیں شامل ہوتے تھے. تو کچھ آپ کو کمپیریزن نظر آ رہا ہے آج کی کیبنٹ میں بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ سازشیں کر رہے ہیں, 4 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, گروپ دھڑے بندی ہوئی ہے. یہ پارٹی میں تو اچھا لگتا ہے, لیکن جب آپ گورنمنٹ میں پھر تو اچھا نہیں لگتا. روبا, پارٹی ہماری جو ہے وہ بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اور ہماری کوئی بھی پارلیمانی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں چاہے کوئی منسٹر ہو یا کوئی اور ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی پارٹی ممبر ہو, وہ اپنے آراء کا اظہار کرتے ہیں, اور پرائم منسٹر بڑے تحمل سے اور وہ سنتے ہیں, اور پھر یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کیا آگے سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن آزادی رائے ہماری پارٹی میں ہے. جو آپ نے یہ بات کی سازشوں کی, تو دیکھیں یہ ہماری پارٹی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ خان صاحب کو جس کا علم نہ ہو. پرائم منسٹر کو ہر چیز کا ادراک ہے, اور ان کے جتنے جو ٹیم ممبرز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل سازشیں آتی ہیں آپ کو سٹیٹس کو کے کیمپ سے.
کیونکہ ان کی راتوں کی نیند جو ہے اڑی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے تو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان آ جائیں گے. انہوں نے تو سمجھا تھا کہ یہ ملک ہماری بادشاہت ہے, ہم سیاہ کریں سفید کریں لوٹے جو مرضی کریں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اسی کی وجہ سے سارے آپ نے دیکھا کہ ادارے بھی انہوں نے تباہ کر دیے تھے, ادارے بھی ان کی جیب میں تھے. اب یہ جو روتے پٹتے نیب کو, تو کیوں نہیں آپ نے ریفارمز کی اپنے زمانے میں کر لیتے. تو ان کی اپنی پارٹی جو ہے, آپ کو پتہ ہے چودھری نثار اور یہ خواجہ آصف جو ہیں, ایک کا منہ لیفٹ پہ ہوتا تھا دوسرا کا منہ رائٹ پہ ہوتا تھا, دونوں آپس میں کئی مہینے بات نہیں کرتے تھے. اور ان کی جو آپ کہتے ہیں کہ جی سازشیں, یہ ایک اس وقت یہ چاچا بھتیجا نہیں ہوتے تھے, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. ان کے 2 پرائم منسٹر جو ہیں ان کو گھر کس نے بھجوایا تھا, ان کے خلاف مقدمات کہاں سے آئے تھے؟ تو آپ دیکھ ہی لیں. تو پھر آپ انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, ایک بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے, جس کا پرائم منسٹر نے بار بار سب کو تنبیہ بھی کی ہے اور کہا ہے کہ آپ کو جو بھی کوئی اگر پرابلم ہے یا کمپلینٹ ہے یا ریزرویشن ہے, تو آپ ایک انٹرنل فورم ہے ہمارا پارلیمنٹری میٹنگ کا, آپ اس میں جا کے بات کریں, کھل کے بات کریں. آپ میرے پاس آ جائیں, میرے سے کمیونیکیٹ کریں, لیکن ایک پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا جی میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گی, ایک پارٹی ڈسپلن آپ نے فالو کرنا ہے. تو ایک میڈیا پہ بیٹھ کے کامنٹ کرنا انٹرنل میٹرز کے متعلق, وہ اس سے بہت میرے خیال میں ایک احتیاط لازم ہے, کیونکہ وہ اس میں ڈسپلن سے آپ کو پوری پارٹی افیکٹ ہوتی ہے. اور یہی ایک بات ہے جو کہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو کوئی پارٹی ڈسپلن باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے, وہ تو بڑا کھلے عام بول رہے ہوتے ہیں. فواد چودھری صاحب ابھی ریسنٹلی بڑا بولے. میرے خیال میں پرائم منسٹر نے ان کو بالکل, یہ شبلی صاحب کی میں دیکھ رہی تھی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے ان سے بالکل یہ ان کو کہا ہے کہ آپ اس طرح سے پبلک میں بیٹھ کے پارٹی کی بات نہ کریں. اگر آپ کو کوئی ایشوز ہیں تو آپ میرے پاس ڈائریکٹ آئیں اور مجھ سے بات کریں, میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. لیکن شکایت تو آپ کے ہی اراکین کی ہے کہ پرائم منسٹر تک تو ایکسیس ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں اب ہو کیا رہا ہے, کیونکہ جب نعیم الحق تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے بعد سے معاملات کس کے ہاتھ میں؟ شہباز گل موجود تو ہیں, لیکن ان کے رویے سے بہت سے اراکین کو شکایات ہیں. آپ تک کیا انفارمیشن پہنچتی ہے؟ آپ کی ایکسیس ہے عمران خان تک؟ جی بالکل ایسی. دیکھیں, اب وہ پرائم منسٹر ہیں, اب وہ صرف چیئرمین نہیں ہے پارٹی کے کہ ہم سارا وقت ان کے پیچھے لگے رہے. انہوں نے پورے ملک کا دیکھنا ہے, پورے ملک کے مسائل اتنے ہمارے گمبھیر مسائل ہیں, ان پہ توجہ اور ان پہ فوکس دینا ہے. تو ان کے پاس ایک پوری ٹیم ہے, ان کے ایم ایس ہیں, ان کے اے ڈی سی ہیں, ان کے باقی سیکریٹریٹ کے سارے سٹاف ہیں. ہم بالکل کوئی ہمیں ایشو ہوتا ہے ہم سارا, کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس تو وہ ہماری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ سنیں گے کہ وہ ملک کے اتنے بڑے مسائل جو ہیں وہ ان کے اوپر توجہ دیں گے. ہماری بات بالکل پہنچ جاتی ہے, ان کو بالکل پہنچ جاتی ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اور وہ ان کی ثواب دید ہے, اور وہ بالکل ہر جو پارٹی کا ہمارا جو ممبر ہے اس کی ان کو سچویشن کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہے, جس طرح اب وہ سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز موسٹلی انہوں کو کہا تھا, وہ ان کو یہ پرابلم تھا کہ جی ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز چاہیے, کیونکہ ہم نے اپنے علاقوں میں جا کے ہمارے لوگ جو ہیں ان کو فیس کرنا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر ساروں سے باری باری مل بھی رہے ہیں, جو چاہتا ہے جا کے مل بھی لیتا ہے. اور ہم چونکہ پنجاب میں ہیں تو ہمارا جو ٹیم لیڈر ہے وہ عثمان بزدار ہیں, تو ہمیں اگر کوئی ایشو آتا ہے تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں, اور وہ ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. ان کا جو سٹاف ہے وہ جب ہم کہتے ہیں ہمیں ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. پھر ہماری پارلیمنٹ میں وہ آتے ہیں, وہاں پہ ملاقات ہو جاتی ہے, پارلیمانی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں ملاقات ہو جاتی ہے. تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہمیں ایک اوپن ڈور پالیسی ہے. ہمیں کوئی اس طرح یہ جو ریت روایت ہے نا, یہ نون لیگ کی ہے. کہتے تھے کہ ایک سال جو ہے وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتے, ہاتھ ملانا تک ان کو ہم سے گوارا نہیں ہوتا. یہ ان کی شکایات ہیں. یہی شکایت آپ کے ایم این ایز بھی کر رہے ہیں, ریکارڈ پہ ہیں. ڈی جی خان کے جو کہ راجن پور کے, یہ ایم این ایز باقاعدہ سارٹس دے چکے ہیں, ناراض ہیں, آپ کی پارٹی سے ناراض ہوئے ہیں, کہتے ہیں عمران خان سے تو ہم مل ہی نہیں سکتے.
पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है, वहाँ पे भी हमारी बात ही नहीं सुनी जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने सबकी बात सुनी अच्छा, भी है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपका एक मसला है, का सिलसिला भी जारी है, कोई ऐसी आपका एक प्रॉब्लम है, आपको पार्टी के हवाले से कोई पॉलिसी या किसी भी चीज पे बात करनी है, इमरान खान तक एक्सेस का जरिया क्या है आपके पास, किस तरीके से बात करनी मैंने आपको अभी तो बताया है, उनके एमएस हैं, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें रिस्पांस भी उसी तरह बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। यानी आपकी बात उन तक पहुंच जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलें थोड़ी सी पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में आपके 20 रुकनी जो पार्लियामेंटेरियंस थे पंजाब असेंबली के, उन लोगों ने एक अलग ग्रुप बना लिया था, वो नाराज थे और अपने उनके बहुत से मुतालबात थे जिनमें जनूबी पंजाब के लोग भी थे, वो सारे, क्योंकि आपके वो कोलीग्स हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं। कुछ ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि वो लोग जाके ऑपोजिशन जमातों से भी मिल रहे हैं। आप पता नहीं कौन सी ब्रेकिंग न्यूज और कौन सा चैनल देखती हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है उसमें तो मैंने यही देखा है कि 7-8 नून लीग के जो थे और एक पीपल्स पार्टी के उस पे भी आएंगे, उस वो पे भी जाके आएंगे। उस्मान बुज़दार से मिले, बिल्कुल मिले, और उनको कर्टसी कॉल, मैं तो ये सुन रही हूँ, तो वो जो माइनस इधर हो रहा था वो माइनस कर दे, मैं आपको ही माइनस हो गई, वो उधर माइनस उधर की कहानी चल रही है। और हमारे तो जो पहले 20 थे, वो उनकी जो रिजर्वेशंस थी उन्होंने जाके चीफ मिनिस्टर से गोशगुजार की थी। और आपको पता है डीजी खान के लिए 35% बजट हमारा मुख्तस है, और वो उस तरह से नहीं है जैसा राना मशहूद साहब फरमा रहे थे जी हमने 228 अरब वहां पे दिया और फिर 165 अरब ला के तो ऑरेंज ट्रेन में लगा दिया। हमारा वैसा साउथ पंजाब का नहीं है, हमारा वहाँ सेक्रेटेरिएट बन चुका है, हमारा एडिशनल आईजी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ तैनाती उनकी हो चुकी है, हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम जो है, बल्कि हम लोग कहते हैं कि ज्यादा आप लोग साउथ पंजाब को जो है वो अच्छा चलिए, आपने अब खुद ही बात कर दी है, तो कुछ जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के अरकान मिले हैं आके वज़ीर आला पंजाब को, इनको 5-5 करोड़ के फंड्स किस बेसिस पे दिए जा रहे हैं, किन बेसिस पे दिए जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, हमें आधी खबर सुनी है आपने। मुझे तो यही खबर मिली है कि वो एक कर्टसी कॉल थी, और उनके देखें वो चीफ मिनिस्टर सिर्फ हमारे तो नहीं है, वो पूरे सूबे के हैं, और अगर नून लीग के लोग इलेक्ट होके आए, वो भी वोट लेके आए हैं, तो उनका जो एरिया के कंस्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं, वो उन्होंने गोशगुजार किए होंगे चीफ मिनिस्टर से, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी तो सुनती नहीं है उनकी कोई बात, तो जाहिर है फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पास ही आना है ना, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर हमारे बड़े हैं, वो सबकी बात सुनते हैं। लेकिन देखें ना, फिर ये भी तो हॉर्स ट्रेडिंग हो गई ना। नहीं, कौन सी हॉर्स ट्रेडिंग है ये? वो ऑपोजिशन बेंचेस से बैठे हुए, कोई हमारे साथ तो नहीं आके बैठे हुए, वो सिर्फ एक वो मुलाकात करने गए हैं और उन्होंने कहा कि जी हमारे एरिया के ये मसाइल हैं, आप जरा प्लीज इन पे भी तवज्जो दें। इसमें कोई इस हर्ज वाली बात नहीं है। ये तो नून लीग को सोचना चाहिए ना कि क्यों लोग जाके चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, क्योंकि वो खुद उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनको खुदे लाइन लगाया हुआ है, ना कोई उनकी बात सुनी जाती है, तो फिर ऐसे ही होता है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ मजीद इश्यूज पर गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं, MNAs हैं, उनके इंटरनल मसाइल क्या है और उनको कैसे हल किया जा सकता है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बीट स्पेशल में गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर पंजाब असेंबली उस्मा कारदार से, और मुख्तलिफ इशूज़ पर बात हुई, कुछ इनके पर्सनल मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। थोड़ी सी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अरकान के मसाइल हैं, थोड़ा सा अगर हम ये बात करें कि अब क्योंकि अपोजिशन के अरकान के साथ भी मुलाकात होगी वज़ीर आला पंजाब की, लेकिन एज आ मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली आपको लगता है कि हलकों के मसाइल उस तरीके से हल हो पा रहे हैं या सिर्फ मुलाकातें ही हो रही हैं? रुपा देखिए, हम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ये जो कोविड-19 है, आप यकीन करो कि हमारा जो पिछला बजट था 255 का, जो रिवाइज्ड 255 अरब का आया था, उसमें मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से बड़ी मेहनत करके हमने एक PC1 बनाया था। WDD जो हमारा विमेन डिवीजन है, उसके थ्रू हमारा वो फंड्स भी रिलीज उसके हो गए थे, PND से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से फंड्स भी आ गए थे। अभी हम काम शुरू ही करने वाले थे कि ये कोरोना का किस्सा शुरू होगा, और जितने हमारे जो फंड्स थे जो कि हमने वो लगाने थे अपने जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से, वो सारे रिवर्स होके वापस चले गए और वो सारे इस हेल्थ इमरजेंसी में लग गए थे। तो हमारा कई जो अरब रुपया जो डेवलपमेंट फंड्स में से वो कोविड को फाइट करने के लिए, अब आप सोचें कि हमारा पंजाब में एक भी कोई आइसोलेशन हॉस्पिटल नहीं था, अब हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक आइसोलेशन हॉस्पिटल है।
ایک بھی ہمارے پاس کوئی پراپر PCR لیب نہیں تھی. اب اس وقت تقریباً ہمارے پاس 20 لیبز ہو گئی ہیں. تو اس میں بے تحاشا اور پھر کس طریقے سے 65 لاکھ ہماری 65 ارب جو ہے اس میں جو لوگوں کو جو 12,000 کے حساب سے جو احساس پروگرام تھا, کچھ ہمیں فیڈرل نے دیا, کچھ پنجاب نے اپنا بھی بیچ میں حصہ ڈالا تھا, اور پی ڈی اے میں جو ہے وہ دن رات جو تھی وہ لگے ہوئے تھے, اور یہ سارے مشکل حالات میں جو ہمارے فنڈز تھے وہ وہاں ڈائیورٹ ہوئے. اب یہ سچویشن ہے کہ اب ہمارا 337 کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں بہت ہمارے پیچھے جو بجٹ سپیچز ہوئی تھیں, تو کچھ ہمارے ایم پی ایز تھے, انہوں نے اپنے علاقوں میں جو کسی کا کوئی تھا کہ جی ہمارے کالج بننا چاہیے, یا ہمارا کوئی روڈز ہیں وہ بننی چاہیے, یا ہمارا کوئی ہسپتال بننا چاہیے, تو وہ اپنی سپیچز میں سارا انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا. اور کی وجہ سے میرا خیال ہے موسٹلی جو مسائل ہیں وہ اسی طرح سے جو کہ تو رہیں گے, حل نہیں ہو پائیں گے. نہیں, اب انشاءاللہ تعالی ہم امید کہ آہستہ آہستہ ہمارا نارمل آہستہ آہستہ ہم اللہ تعالیٰ ایسا کرے. پھر بھی آپ سوچیں کہ بہت بڑا ریلیف پیکج دینا پڑ رہا ہے, جن کی بزنسز ٹھپ ہو گئی, جن کی بجلی اور گیس کے بلوں میں رعایت حکومت نے دی ہے, اور جن کی جو دہاڑی دار ہیں, جو ہمارے کسان ہیں, ان ساروں کے لیے ریلیف پیکج جو ہے وہ حکومت اس وقت اس پہ غور کر رہی ہے. ای لائن ٹریننگز ہم دے رہے ہیں لوگوں کو, نوجوان جو پروگرام ہے جوان, اس میں سافٹ لونز جو ہیں اس کا ہم لوگ اجرا شروع کر دیا گیا ہے. تو ہم نے یا واپس جو معیشت کا رکا ہوا تھا اس کو کس طرح سے ہم نے دوبارہ چلانا ہے, اور ان لوگوں کو ہیلپ کرنی ہے جو کہ بہت مشکل میں ہیں. خاص طور پہ وہ دہاڑی دار تو تھے ہی تھے, اب سفید پوش بھی بہت مشکل میں آ گئے ہیں, ان کی ہیلپ کے لیے بھی لوگ بہت سارے معیشت کو ریوائز کرنے کے لیے بہت سے انیشیٹوز لینے ہوں گے. اچھا, کچھ یہ جاننا چاہوں گی کہ اب جیسے کہ بات ہو رہی ہے, چیمگوئیاں ہو رہی ہیں, 109 ارب ہمارا یہ جو ہے نا یہ سوشل سیکٹر کے لیے مختص کیا گیا ہے. جی, مائنس نواز شریف کے بعد اب مائنس عمران خان فارمولے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ایسی سچویشن آئی کہ عمران خان کو ایز اے وزیر اعظم اسٹیپ بیک کرنا پڑ گیا, کیونکہ اپنی لاسٹ اسپیچ میں بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں اسٹیپ بیک کرتا بھی ہوں تو پالیسیز وہی رہیں گی, تو کوئی اس قابل ہے پی ٹی آئی میں کہ وہ بطور وزیر اعظم پارٹی کو جوڑ کے چلا سکے؟ دیکھیں, ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو اپنی حفاظت میں رکھیں. وہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر رہیں گے, ہمارا پورا اعتماد ہے ان کے اوپر. یہ جو مائنس کرتے ہیں نا, ان کی اپنی مائنسنگ شروع ہو چکی ہے, اور آپ نے وہ دیکھ لیا یہ بجٹ سیشن جو تھا, انہوں نے کتنا شور دھماکہ ڈالا ہوا تھا کہ یہ نہیں پاس ہوگا تو وہ نہیں پاس ہوگا. الحمدللہ فیڈرل میں 160 ووٹ, تو ان سے ذرا پوچھے نا آپ کے 119 ووٹ کیوں ہیں؟ 162 ان کے ہونے چاہیے تھے منیمم, کہاں گئے ان کے؟ تو مائنس تو ان کی قطار بندی ہوئی ہے مائنس کی. کچھ تو ان کے لوگ جو تھے باہر کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے جب ووٹنگ ہو رہی تھی, تو پہلے اپنا حساب دینا مائنس کا. ہمارا تو بلکہ بڑھ گئے, مطلب لوگ, کچھ ہمارے لوگ تھے جو کورونا سے نہیں آ سکے, لیکن پھر بھی 160 تھے ہمارے. لیکن یعنی کہ عمران اور پنجاب میں بھی ہمارے جو ہے وہ پورا ایک میجورٹی کے ساتھ ہم نے بجٹ پاس کیا. آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں؟ جب وہ وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی. ابھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو اپنے پروٹیکشن میں رکھے, ان کو سیف رکھیں. وہ الحمدللہ جو ہیں وہ اس وقت پوری پارٹی کا, وہ پورے پاکستان کا وہ محور اس لیے ہیں کیونکہ وہ ایک کاز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ کاز میں چاہے ان کی جان بھی چلی جائے تو ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اس چیز میں. تو وہ فوکسڈ ہیں, اور وہ اس وقت جو ہے پورا ان کی توجہ ہے کس طرح سے ہم نے پاکستان کو دنیا کا ایک صف اول کا ہم نے ملک بنانا ہے. وہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے. اس مسلمانوں کے جو کاز کو انہوں نے پوری دنیا میں, کشمیریوں کے کاز کو پوری دنیا میں وہ پہنچا رہے ہیں, اس کے ایمبیسڈر ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب ایسی کوئی بات آئے گی تو پوری ایک ڈیموکریٹک یہ پارٹی ہے, سب اکٹھے مل کے بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ بات تو مجھ سے پوچھتی ہیں, تو یہ کیوں نہیں آپ پوچھتی ہیں کہ یہ جو ماروثی سیاست 35 سال سے مسلط تھی, جس میں شریف خاندان, زرداری خاندان, میرا بیٹا, تیرا بیٹا, پھر آگے سے اس کی بیٹی,
اس کا تو آپ نے کبھی کوشچن کیا نہیں. پرائم منسٹر کے تو نہ ان کی کوئی ہم تو آپ فیملی, کی پارٹی کے بارے میں ہی پوچھیں گے نا ان کی اپنی نہ کوئی بیٹا, نہ کوئی ان کی بہن, نہ کوئی ان کی اور رشتہ دار, کوئی نہیں ہے سیاست میں. تو وہ تو بالکل ایک جمہوریت پسند لیڈر ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پی ٹی آئی کا ایک ایک جو ممبر ہے, ایک ایک یوتھ ہے, وہ بھی عمران خان ہے, وہ بھی لیڈر ہے. جہانگیر خان ترین پر جو چینی اسکینڈل اور یہ سارا معاملہ اسکیم بنا اور پھر وہ چلے گئے, اس کی وجہ سے پارٹی کو کتنا نقصان ہوا ہے, حکومت کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہوا, وہ تو اپنا علاج کرانے گئے ہیں. ابھی اگر ان کو واپس بلایا گیا کسی بھی ادارے نے تفتیش کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے, تو وہ واپس آ جائیں گے. دوسروں کے لیے آپ کہتے تھے کہ کیسز آتے ہیں تو وہ بیمار پڑ جاتے ہیں, ادھر بھی یہی سیم. لیکن ان کا نام ای سی ایل میں تو نہیں تھا. ابھی تو نائب دیکھیں نا, یہ جو ابھی کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا جو شوگر اور گندم کا جو بحران پیدا کیا گیا تھا, یہ اس کی ساری آپ جو ہے اس کو ریفر کریں نیب کو اور ایف آئی اے کو. تو جب ان کو ریفر ہو جائے گا تو پھر یہ ادارے جس کو بلاتے جائیں گے وہ آ کے تو پھر اپنی پیشی بھگتائیں گے, چاہے ان میں وہ ہمارے پارٹی کے ہوں چاہے کسی اور پارٹی کے ہوں. اچھا, عموماً پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ خواتین کی جماعت ہے, لیکن خواتین, بہت سی خواتین کی یہ شکایات سامنے ہیں کہ فیوریٹزم موجود ہے اس پارٹی میں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایسی بات تو نہیں ہے. اب ہر کوئی اگر کہے, صرف ایک ایم پی اے بننا جو ہے صرف وہ مقصد نہیں ہوتا ہے. مقصد ہوتا ہے آپ نے کس طرح عوام کی خدمت کرنی ہے. آپ کسی اور کیپیسٹی میں بھی خدمت کر سکتے ہیں, اور بہت سارے ایونیوز ہیں. اور ہماری پارٹی جو ہے واقعی ہمارے تو فرنٹ فیس تھے خواتین اور یوتھ, اور ہماری اسٹرینتھ, اور ہمارے جو پرائم منسٹر اگنور ہوئے. نہیں, اگنور کی بات نہیں ہے. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھی ہم پارلیمنٹ میں آ جائیں. اب دیکھیں نا, ہماری 33 خواتین ہیں اور پارٹی میں ہماری کئی لاکھوں خواتین ہیں. اب ساری تو نہیں وہاں پہ آ سکتی تھی نا, تو ان کو اور طریقے سے بھی ایڈجسٹ کیا گیا ہے. اب ان کو پارٹی تنظیم میں, اور کئی ایسے جس طرح چیئر پرسنز ہیں ہماری, کئی اتھارٹیز ہیں, ان میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے. تو ساروں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ خدمت کا موقع جو ایڈجسٹ پارٹی کر رہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس کی کیا خدمات رہی ہیں, کس کی کیا کنٹریبیوشنز رہی ہیں. لیکن تھوڑا سا میرے خیال میں جذبہ جو ہے نا وہ خدمت کا ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کہتے تھے کہ اگر آپ نے یہ آپ سمجھ کے آگے بڑھے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عزت دیں گے جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں. اور اگر آپ نے وہ روش رکھی جو پرانوں کی تھی, تو آپ کا ان سے زیادہ برا حال ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں ہم لوگوں کو تھوڑی اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا. اگر میں کل کو اگر ایم پی نہیں ہوتی تو کیا میں پارٹی چھوڑ دوں گی؟ تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ میں نظریے پہ تھی نہیں کبھی. تو اس لیے عہدے جو ہے وہ آنی جانی چیز ہوتے ہیں. اصل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو لیڈر کی جو ویژن ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, اس کے ساتھ آپ کتنا لوئل ہیں اور اس کے ساتھ آپ کتنا چلتے ہیں. پنجاب میں کیبنٹ ری شفل کی بات ہو رہی تھی بجٹ کے بعد, اور آپ کا نام بھی آ رہا تھا فار منسٹری, تو بہت بڑی سازش ہوگی پھر آپ کے خلاف. تو بتائیے گا ذرا وہ کیبنٹ ری شفل کہاں پہنچا, کس کی کارکردگی کیسی ہے, کیا اب تک کیا پہنچا ہے؟ مجھے نہیں معلوم, اور نہ میں ان چیزوں میں پڑھتی ہوں. عزت دینے والا اور عزت لینے والا سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتے ہیں. اور پھر جب آپ کو کوئی ایک عہدہ ملتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کا امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو ڈیلیوری بھی دینی ہوتی ہے. وہ بھی ایک بہت بڑی ایک برڈن ہوتا ہے انسان کے شولڈرز پہ, اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. تو کوئی اس میں دیکھیں, مجھے نہیں کچھ علم, جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے. پنجاب میں اب تک کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں آپ تمام وزراء کی؟ دیکھیں, ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ تو دن رات لگے ہوئے ہیں اور سب کو نظر بھی آ رہے ہیں. انہوں نے اب کووڈ میں انہوں نے تمام اضلاع میں خود ذاتی طور پہ انہوں نے اپنے وہاں پہ وزٹس بھی کیے, اور تمام انہوں نے اپنی سپرویژن میں ساری چیز جو ہے وہ کی. اور باقی دیکھیں جو ان کی ٹیم ہے ان کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے وہ ڈیلیوری کریں. ابھی ہمیں ڈیلیوری کی سپیڈ اور مزید بڑھانی ہے, کیونکہ ہم نے وہ جو چینج کا ہمارا ایجنڈا ہے, اب چونکہ تھوڑا سا وہ کووڈ کی وجہ سے پھر ہمیں ایک, آپ کو پتہ ہے, ایک دھکا پڑا
کیونکہ وہ ساری جو ڈیولپمنٹ کی ہماری اب تیزی سے ہماری اکانومی کی ریورسل ہو رہی تھی. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 20 سے 3 ارب صرف رہ گیا تھا. پھر ہمارا تجارتی خسارہ جو تھا وہ 35 ارب سے 21 ارب رہ گیا تھا. تو ہماری بڑی اچھی فائنینشیل سچویشن آہستہ آہستہ ہو رہی تھی. لیکن اب پھر مزید ہمیں محنت کرنی پڑے گی اس کو واپس. لیکن اب دیکھیں نا جو اس دفعہ پنجاب بجٹ میں اور فیڈرل بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں. سب سے بڑا ریلیف ٹیکس کا پیکج جو ہے وہ پنجاب میں 56 ارب دیا گیا ہے. وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے وہ دوبارہ چالو ہو جائے, لوگوں میں پھر خوشحالی آئے. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں جو ہے ان کو بہتر کر سکیں. جی بالکل, زندگیاں بہتر کر سکیں. اور ہم بھی یہی ہوپ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب تو خیر ایک کرونا کی سچویشن آئی, یہ بھی ایک موقع ملا اور وقت مل گیا. جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں اس پر عمل درآمد بھی ہو. بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ نے بڑا سپورٹ کیا ہے ہمیشہ ہم لوگوں کو, اور ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں. جی بالکل, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. روبا عروج کو بیٹ اسپیشل سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.